جی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शराजी के एक और अहम एपिसोड में आपको सैयद शराजी पार्लियामेंट हाल के अंदर से जहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली के सरबराही में 50 साल गोल्डन जुबली तकरीबात मनाई जा रही हैं। वफाकी वज़रा आपको नज़र आ रहे हैं, दीगर लोग नज़र आ रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तकरीर की, आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीर की, बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ ने तकरीर की। अब आज ये कहा जा रहा है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा थे उनको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, और आना चाहिए था तो ये जो आपको गैलरी नज़र आ रही है मेहमानों वाली, वहाँ पे बैठना चाहिए था। इस ईवान में नहीं आना चाहिए था, और ख़ास करके वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए था जहाँ पे हुकूमती लीडरशिप बैठी थी। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उनके साख को नुकसान पहुँचा है, कितना डैमेजिंग है, इस हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा ने तकरीर क्या किया उस हवाले से बात करेंगे, और उसके साथ साथ न सिर्फ इस पर बात करेंगे, आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर और साथ बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पीपल्स पार्टी की अब कमान उनके हाथ में है, उस हवाले से बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वीलॉग है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और ये ईवान है, ईवान कौमी असम्बली का ईवान है। आप देख रहे हैं वफाकी वज़ीर मवासलात इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, और उनके और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्हें वाइंड अप करने का कह रहे हैं। तो मजमूई तौर पर आज कैसा माहौल था, क्या हुआ, फ़ाइज़ ईसा को कितना नुकसान हुआ, उन्हें आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, दीगर जजेस के हवाले, ये तमाम चीज़ें हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं जवेद हसनैन हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर MNAs वज़रा हमें सामने बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, 50 साल पूरे हुए, लेकिन क्या हुआ कौमी असम्बली के साल में, क्या हुआ, ये तफसीलात हम आपके सामने ले आए हैं। और अब चलते हैं इस मुद्दे की जानब के काजी फ़ाइज़ ईसा ने तकरीर क्या की। जी, तो इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आज गोल्डन जुबली तकरीबात जो कौमी असम्बली के हाल में हो रही थी, 50 साल पाकिस्तान के आइन को हो गए, उसमें शिरकत है। तो अब हम ज़रा बात करते हैं कि क्या इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, क्या उन्होंने शिरकत करके गलत किया है या ठीक किया है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर उनकी तकरीर की जानब आते हैं। फिर आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर का भी थोड़ा सा मैं आता करूँगा। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा खुद नहीं आए। काजी फ़ाइज़ ईसा को पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को जजेस को बुलाया। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान आइन की खालक जो है सबसे सुप्रीम इदारा है, तो उन्होंने जब ये तकरीबात रखी अपनी 50 साल, तो गोल्डन जुबली लाजमी बात है, खुशी की बात है कि हमारा आइन 50 साल निकाल गया। आल दो के बड़े बड़े आमरों ने उसके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आइन ने यकीनी तौर पे ये आइन ही है, एक उमरानी मुआहदा है जो हमारा और हमारी रियासत का। और जिस तरह आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे उठा के कहा कि कुरान के बाद मेरे लिए ये सबसे मुस्तनद किताब है और मेरे लिए ये बड़ी काबिल एहतराम किताब है, तो बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की ये बात की। अच्छा, अब सबसे पहले इस तरफ आते हैं कि जब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो आइन की खालक है, जिस आइन के तहत आप पैक्स प्रिविलेज जजेस ले रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी ले रही है या जनरल्स ले रहे हैं, उसने अगर बुलाया है जजेस को, तो जजेस का हक बनता था सारे जजेस आते। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा आया है तो उस पर तनकीद के निश्तर भी बरसाए जा रहे हैं। ये जजेस अपनी मर्जी से तो जाके वो शर्जील मेमन का छापा मार लें, PKLI पे छापा मार लें, लेकिन अगर आपको आइन की खालक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान बुलाती है कि मेरे 50 साल आइन के मेरे पूरे हो गए, मैंने एक बेटा पैदा किया था, उस बेटे की 50 साल हो गए हैं जो हमें कमा के खिला रहा है, उसके साथ बड़ी जुल्म ज्यादती हुई है, तो आए हम इसको सेलिब्रेट करें, हैप्पी बर्थडे के। लेकिन जजेस नहीं जाते क्योंकि जजेस की अना बड़ी है। तो ये दर हकीकत, तो मैं मतलब एक ये जरा इस तरफ भी तो सोचे ना कि आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्यों गए, उन्होंने गलत किया। तो क्या उन लोगों ने गलत नहीं किया जिनको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनवाइट किया और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया? क्या वो जजेस, क्या उन जजेस के अभी जो सुप्रीम जो, अब कुछ लोग कहेंगे जी ये पार्लियामेंट नहीं ठीक है जी, ये तो जी इंपोर्टेड हुकूमत है। तो भाई ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में 2 लगे, ये इंपोर्टेड हुकूमत के ही वजीर कानून थे ना, आजम नज़ीर तारड़, जिनकी मंजूरी से लगवाए, जिनका वोट बड़ा क्रूशल हो गया था, जिनका वोट उमर अता बंदियाल साहब की तरफ गया, तो वो जनाब वो 2 जज जूनियर जज लग गए। तो मेरे ख्याल में ये सारे जजेस को आना चाहिए था,
سارے ججز کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا اور کنگریچولیٹ کرنا تھا پارلیمنٹ آف پاکستان. آل دو کہ اس آئین کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ، سب سے بڑا ظلم سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز نے کیا. وہ کیسے کیا ہے؟ کبھی انہوں نے ضیاء کو وقت دیا اور کبھی انہوں نے جناب ایک مشرف ایک عامر کو یہ کہا کہ 3 سال تک جو مرضی ترمیم کر لے. یہ ان ججز نے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے اور ابھی تک یہ جو پاناما کاما والا معاملہ تھا، ججز نے کیا نہیں کیا. تو یا تو پھر شرمندگی ہوگی کہ یار ہم کیسے آ سکتے ہیں یہاں پہ، ہم نہیں آتے ہیں. جناب علی چیف جسٹس صاحب وہ جب آپ گئے تھے لاہور میں تو وہاں پہ آسمان جہانگیر کا ریفرنس تھا، اس میں بڑی کچھ اور بھی باتیں ہوئی تھی. تو اس وقت تو کوئی ایشو نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے. اب یہ بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، دوسری بات طرف آتے ہیں کہ اس بات کا اظہار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کیا کہ سیاسی تقریریں، مجھے یہ کہا گیا تھا جب دعوت آئی تو میں نے پوچھا کہ کیا سیاسی تقریریں ہوں گی، تو مجھے انہوں نے سپیکر کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ سپیکر صاحب آپ نے کہا تھا یہاں پہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، اس لیے میں آیا تھا، لیکن یہاں تو سیاسی تقریریں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے تو سپیکر صاحب وہاں پہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سارا کوئی ریٹن ہو رہا ہوتا ہے نا، سپیکر صاحب وہ کہتے کہ نہیں جی ریکارڈ کو درست کریں، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا یا میں نے یہ نہیں کہا تھا. تو سپیکر صاحب وہاں پہ خاموش رہے. اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جناب عالی میں اس سے ڈسٹنس کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے سیاسی گفتگو یہاں پہ ہو گئی، جو کچھ بھی سیاسی گفتگو ہو گئی وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میں یہاں پہ اپنے ادارے کی نمائندگی کرنے آیا ہوں، اس آئین کے لیے آیا ہوں اور میں اس آئین کو سپریم مانتا ہوں. میں سب سے پہلے پارلیمنٹ اور پھر جوڈیشری کی انہوں نے بات کی، پھر ایگزیکٹو کی بات کی، کس نے قانون بنانا ہے، کس نے انٹرپریٹ کرنا ہے، کس نے حکومت چلانی ہے، اور یہ ساری باتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی. اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہی ہے جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا، جس کے بعد ان پہ آفتاب ٹوٹ پڑی تھی، جس کے بعد ان کے خلاف وہ کارروائیاں ہوئی تھی کہ لکھے پڑھے میں نہیں آتی ہیں. تو انہوں نے واضح طور پہ کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آئین پڑھایا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے بچوں کو آئین پڑھایا جائے. یو ایس اے میں انہوں نے کہا کسی طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو آئین پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ بچوں میں الیکشنز ہوتے ہیں، ریپبلکن ڈیموکریٹس بنتے ہیں، ان کا یقین جمہوریت پہ بنتا ہے. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کا تھا. اب ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب وہ پی ڈی ایم کے جج بن گئے، وہ یہ ہے وہ. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ثاقب نثار کی وہ ٹائم بھول گیا. ابھی میں نے ایک ویڈیو میری وال پہ دیکھی ہے، اون شرازی فیس بک پہ سید اون شرازی، میں نے ویڈیو لگائی ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ثاقب نثار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے نئے پاکستان کا آغاز ثاقب نثار صاحب نے کر دیا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اور بہت ساری جگہوں پہ، کہیں پہ شاہ محمود قریشی کی عمر عطا بندیال کے ساتھ تصویر ہے، کوئی کسی کی. میں اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ کیا انٹینشن کیا تھی. جب قاضی فائز عیسیٰ گئے تو وہ وہاں کس لیے گئے، انہوں نے جو وہاں پہ تقریر کی. اب میرا بھی پہلے ایک بار میں نے سوچا کہ یار ان کو گیسٹ گیلری میں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جا کے بات کرنی تھی تو بات تو گیسٹ گیلری والا کر نہیں سکتا، اب انہیں جا کے بیٹھنا تو تھا. اب آل دو کہ وہ جو تصویر ہے، وہ جو ان کی آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کرتے ہوئے اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے بڑا اٹھایا، بڑی ہلّہ ڈالی ہوئی ہے، دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح تباہی بربادی اگے پیچھے. تو ابھی تو کچھ دن پہلے آپ کے جو ہے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس تو قوم کا باپ ہوتا ہے. وہ یہ تو ہونے والا پیو ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ تو تحریک انصاف والوں کا ہونے والا باپ ہے. کیسے؟ عمران خان نے کہا چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے، تو یہ تو باپ ستمبر اکتوبر بھی بھائی جان پیو بڑھنس. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ستمبر اکتوبر میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے مطابق باپ تو بننا ہے، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس بن جانا ہے. تو پھر یہ باویلا کس بات کا ہے؟ کیا صرف باپ عمر عطا بندیال تک چیف جسٹس باپ ہوتا ہے اور فائز عیسیٰ بن جائے تو نہیں؟ ویسے ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے. کبھی شہریار آفریدی کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اب آرمی چیف نہیں ہے، چیف جسٹس ہے.
تو پھر اگر چیف جسٹس آرمی چیف آصف منیر شاہ آ گیا وہ باب ختم ہو گیا, باجوہ چلا گیا, اچھا جی پھر یہاں پہ آ گئے, یہاں پہ یہ بدیال صاحب چلے جائیں گے, یہ باپ بنائے تھے آرمی چیف کو چھوڑ کے, تو اب پھر بھائی جی سے آ گیا, یہاں بھی باپ چھوڑنا پڑا, تو آگے پھر کوئی اور آئینی عہدہ دیکھنا پڑے گا. تو یہ تو ویسے آپ کو تو ویسے بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہونے والے باپ ہیں آپ کے. بہرحال جی انہوں نے تقریر کی, بڑی نپی تلی تقریر کی, اور 2 بار انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بھی سیاسی ایجنڈے کے تحت کسی سیاسی تقریر کو مطلب میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں آیا ہوں, میں نے بات کیا, اور پھر وہ اپنی تقریر کر کے تھوڑی دیر بیٹھے اور وہ وہاں سے چلے گئے. یہ تو تھا قاضی فائز عیسیٰ کا ایپیسوڈ. دونوں طرف میں نے آپ کو بتا دیے. پاکستان تحریک انصاف والوں نے شور مچایا. اب آتے ہیں آصف علی زرداری کی طرف. آصف علی زرداری نے بڑی نپی تلی انداز میں تقریر کی ہے. انہوں نے بہت سارے مسائل قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بتایا کہ عدلیہ ان کے ساتھ کس طرح زیادتی کرتی رہی. اچھا پھر آصف علی زرداری نے جو ہے وہ مفاہمت کی طرف بھی بات کی ہے, اور انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ بھائی جان ہم بات کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا کہ بات کریں لیکن بغیر کسی کنڈیشن کی. اب ویسے عمران خان کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت سے حل ہونا ہے. اب کبھی فواد چودھری, کبھی شاہ محمود قریشی, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کوئی نہ کوئی یہ بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں گالیاں بھی. اب عمران خان صاحب نے نیا طریقہ لگایا کہ شاہ محمود کہتا ہے کہ بات کرنی ہے, فواد چودھری کہتا ہے بات کرنی ہے, اسد کیسر کہتا ہے بات کرنی ہے, اسد عمر کہتا ہے بات, اور خان صاحب گالی کڈے جا رہے. آصف زرداری نے کہا کہ گالیوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو آصف علی زرداری نے بہت سارے وہ, اور ساتھ میں اس نے دھمکی بھی دی ہے. انہوں نے دھمکی دیا کہ میرے سینے میں بھائی جان بہت راز ہے, ابھی تو میں بولے کوئی نہیں, میں بولیا تو پھر لگ پتہ جائے گا. تو آصف علی زرداری نے آج بڑی نپی تلی انداز میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یارک بھی کرائے ہیں, باؤنسر بھی مارے ہیں, سلو ڈلیوری بھی ماری ہے, پورا آف کٹر, لیگ کٹر. وہ مطلب آصف زرداری کی آج تقریر جو ہے وہ اگر کسی نے نہیں سنی تو میں اسے کروں گا ریفر کہ آپ ضرور سنیے گا. وہ تقریر آپ یوٹیوب سے ضرور سنیے گا. اچھا اب جلدی جلدی بلاول کی طرف آتے ہیں. بلاول نے بھی اچھا بولا ہے, اور اس نے وہ اسی ریفرنس میں کہ جناب میری نانا نے یہ جو ہے وہ آئین دیا تھا, پھر میری ماں شہید ہوئی, میرا اس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے. انہوں نے اس حوالے سے بات کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر بھی مناسب تھی, انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی, اور انہوں نے آئین کے ایک باقاعدہ جس میں ڈکٹیٹرز کی مذمت کی گئی اور دیگر چیزوں کی انہوں نے ایک باقاعدہ تحریک پیش کی جو منظور کر لی گئی. اچھا اب یہ ہو گیا سلسلہ گولڈن جوبلی کا. اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت نے گیم کھیلی ہے, اور کل تک مانیٹرنگ جج جسٹس اعجاز الحسن جو پاناما کے بھی مانیٹرنگ جج تھے, انہوں نے رپورٹ طلب کرنی ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ کو حکومت نے پیسے دیے ہیں کہ نہیں, اور حکومت نے وہ ایوان میں قانون پیش کر کے اور اس کو بھجوا دیا ہے کمیٹی کو 14 دن. اب وہ 14 دن وہ کہیں گے ایوان کی کاروائی کیسے ایسی کی کری, اگر وہ پاس کر دیتے تو پھر چیلنج ہو جاتا. اچھا یہی کچھ سینٹ میں بھی ہوا ہے, لیکن سینٹ میں ایک اور قرارداد آئی ہے. سینٹ میں ایک قرارداد یہ آئی ہے کہ ایک ہی دن سارے الیکشن کروائے جائیں. اچھا پھر یہاں پہ یہ بات رکی. آج بڑا بزی ڈے تھا پارلیمنٹ کا, یعنی صبح پہلے وہ سپیکر نے سٹارٹ کیا پوری سیریمنی سے گولڈن جوبلی, پھر اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس, پھر قومی اسمبلی کا, پھر گولڈن جوبلی تقریب, اور پھر جوائنٹ سیشن. اب جلدی جلدی جوائنٹ سیشن پہ آ جاتے ہیں. جوائنٹ سیشن میں حکومت نے وہ بل پاس کروا لیا, قواعد و ضوابط سپریم کورٹ کے جو بل تھا رول اینڈ پروسیجر کا, اس کو پاس کروا لیا ہے, جس میں چیف جسٹس اکیلے سو موٹو نہیں لے سکتے. ان کو جو ہے وہ کم از کم 2 ججز, کم از کم نہیں 2 ججز کا کہا گیا ہے, 2 ججز کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ طے کرنا ہے, ان کی میٹنگ بلانی ہے. اگر وہ نہیں بلاتے تو کوئی اور جج بلا لے گا, جو سینئر 2 ججز ہوں گے وہ میٹنگ طے کریں گے. حکومت نے اسے بھائی جان پہلے پاس کیا تھا لوور ہاؤس نے, پھر اپر ہاؤس نے پاس کیا تھا, عارف الوی صاحب کے پاس گیا. عارف الوی صاحب ایز یوزل انہوں نے بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا سے کارکن, کپتان کے کھلاڑی کے طور پہ وہ واپس بھیجا. پارلیمنٹ کی مطلب بار بار توہین کر رہے ہیں, پارلیمنٹ انہیں قانون پاس کر کے بھیج دیا, وہ واپس گل دیں تے پھر پارلیمنٹ نے اب مشترکہ اجلاس, اور انہوں نے پورا اپنا ٹائم پورا سب اپنے پاس رکھے جتنا وہ رکھ سکتے. اب پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس میں اس کو کیا ہے, اب یہ جائے گا. اب صدر 10 دنوں میں نہیں دستخط کرتا پھر بھی بن جائے گا. اے کلی دا کھ نہیں عزت رہ گئی. پھر کی گل ہے, پھر تہاڈی کیڑی گل رہ گئی, تسی سائن نہ بھی کرو قانون بڑھوانا تو بھائی جان پھر تھوڑا سا سینٹی شوڈ پریویل. اچھا جاتے جاتے میں ایک اور بات بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مطلب 1992 کے بعد کے بچے پیدا ہوئے ہیں نا, انہیں کوئی جنہیں آج کل بہت زیادہ
رول آف لا آیا ہوا ہے اور انہیں اصل دنیا کے اصولوں کو، قانونوں کا، ضوابط کا پتہ نہیں. قوانین اور ضوابط کچھ اور کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کا چیف جسٹس ہے، امریکہ کے جج ہیں، وہ کتنی بار کانگریس کے کن کن ایونٹس میں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو بھائی جان تھوڑا سا نا دماغ کو بڑا کریں. کپتان کہتا ہے نا عمران خان کے، جناب میں مغرب کو مغرب سے زیادہ جانتا ہوں، بھارت کو بھارت والوں سے زیادہ جانتا ہوں، امریکہ کو امریکہ والوں سے زیادہ. تو جو اس کے کھلاڑی ہیں نا، ٹائیگر اور ٹائگریسز، عمران عامر خان نیازی کے ٹائیگر اور ٹائگریسز کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن انہیں دنیا کے انداز و اطوار کا معلوم ہی نہیں. اگر انداز و اطوار کا معلوم ہوتا تو شاید آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پارلیمنٹ کی انویٹیشن پہ جانے کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے اور مذمت کر رہے ہوتے ان ججز کی جو پارلیمنٹ، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو آئین کی ماں ہے، جو سارے اداروں کی سپریم طاقت ہے، جو ججز کے بھی تنخواہ اور پینشن اور پرچ پریولیج طے کرتی ہے، جو ججز کا انداز طے کرتی ہے، ججز لگیں گے کیسے وہ طے کرتی ہے، اس نے بلایا تھا. اور جنہوں نے ماں کے بلانے پہ ریجیکٹ کیا، ماں بلائے نا خوشی میں، تو بیٹے جتنے بھی ناراض ہوں تو بیٹے آ جاتے ہیں. جن بیٹوں نے ماں کے بلانے پہ ناراض نہیں آئے، میرے خیال میں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس بیٹے کو کنڈیم کیا جائے کہ جو ماں کے بلانے پہ آ گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پیدل آئے پارلیمنٹ، پیدل پارلیمنٹ سے واپس سپریم کورٹ آف پاکستان گئے. یہاں پہ آپ کبھی کسی دن آئیے، باقی ججز کا پروٹوکول دیکھیے. یہ سینئر ترین جج ہے اور یہ اگلا چیف جسٹس ہے. ستمبر اکتوبر میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے نئے والد صاحب ہوں گے، کیونکہ چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے عمران خان نے کہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے وہ سید احمد شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.